बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शिराज खान। लंदन आई प्रोग्राम में मैं आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ। मेरे साथ आप देख सकते हैं कि मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। डॉक्टर नदीम सजाद राजा साहब जो सीनियर कंसल्टेंट है, स्पेशलिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। लंदन का एक अस्पताल है, साउथ एंड का इलाका है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट बायोलॉजिस्ट हैं। बायोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? रिसर्च होती है, टीचिंग होती है, कंसल्टेंसी होती है। इसके अलावा ये पढ़ाते भी हैं, यानी कि डे डे अमूर पर वो इनकी जो है वो टीचिंग भी करते हैं, इसीलिए ये यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में है। आज हमने इनसे बहुत सारे सवाल करने हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम शिराज साहब, पहली बहुत बात तो यह शुक्रिया। है पहली बात तो यह है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जो डॉक्टर जो है, खास करके आप और दूसरे जितने भी डॉक्टर मेरे इस प्रोग्राम के लिए, लंदन आई के लिए आपने टाइम स्पेयर किया है। इसी तरह हम पाकिस्तानी ओरिजिन या कश्मीरी ओरिजिन जितने भी यहाँ बरतानिया में आबाद हैं, हम उन सब डॉक्टरों को, एनएचएस के डॉक्टरों को, नर्सों को अपने इस प्रोग्राम के जरिए मैं ट्रिब्यूट के पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इस पैराडेमिक के टाइम में, मुश्किल वक्त में अपनी जान हथेली पर खेल कर जो है वो अपनी फराइज मनसबी सर अंजाम दी हैं। खास करके वी आर प्राउड कि आप पाकिस्तानी ओरिजिन जो डॉक्टर हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और अपने मुल्क और कौम का सर जो है वो बुलंद किया। डॉक्टर साहब, मुझे आज ये आपसे ये भी पूछना है कि बरतानिया और यूरोप में, अमेरिका में जो वायरस है, कोरोना वायरस है, ये पैंडेमिक, ये जो चल रहा है जो वायरस, इसकी इंटेंसिटी में ये बहुत श्रिंक हुआ है, इसमें कमी क्यों हुई है, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। मुझे आपसे ये भी सवाल करना है कि पाकिस्तान में क्यों एक तरफ तो श्रिंक हो रही है, कमी वाकया हो रही है, अमवात में भी वायरस की जो शिद्दत थी उससे कम लोग अब बीमार हो रहे हैं इधर, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में वार्निंग जो है वो दी जा रही है कि जुलाई अगस्त के महीने में बहुत ज्यादा अमवात होंगी, लोग ज्यादा बीमार होंगे। इसकी वजह क्या है? दूसरा मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि अब तक जो रिसर्च आई है या जो टेस्टिंग जारी थी, ये जो वैक्सीन तैयार होनी थी ऑक्सफोर्ड में, वो किस मराहल में है? और फिर जो डेक्सामेथासोन है, जो नई टैबलेट नहीं, पहले वाली टैबलेट जो है वो, या दवाई जो है पहले ही मौजूद है मार्केट में 60 ईयर से, उसको किस तरह आप लोगों ने टेस्ट किया और ये किस कदर लोगों की जान बचाने में ये मददगार साबित हुई? तो सबसे पहला सवाल ये कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट करते क्या है सजाद साहब, अगर मैं मुख्तसर आपसे पूछ पाऊँ? माइक्रोबायोलॉजिस्ट के चार बुनियादी जो है ना वो काम होते हैं। एक तो सबसे पहले के इन्फेक्शंस को ट्रीट करना और उनकी रोकथाम करना ताकि वो नए लोगों को मुंतकिल ना हो। उसके बाद रिसर्च होती है जिसमें मुख्तलिफ दवाइयों का इस्तेमाल होता है, फिर मुख्तलिफ बीमारियों के मतलब जांच पड़ताल की जाती है, और जो भी रिसर्च की में से मालूमात मिलती हैं तो वो हम लोग पूरी दुनिया के साथ अपनी मालूमात का तबादला करते हैं। और तीसरा जो हमारा काम होता है वो ये होता है पढ़ाना। तो हम ना सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जूनियर डॉक्टर्स को पढ़ाते हैं, बल्कि पैरामेडिकल स्टाफ को भी पढ़ाते हैं। और जो हम रिसर्च पब्लिश करते हैं वो भी एक किस्म की, आप ये कहें कि तालीमी होती है। और चौथा जो काम होता है वो मैनेजर का होता है, क्योंकि जितने भी सीनियर पोजीशन पर लोग होते हैं तो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट चलाने होते हैं और उन्होंने दूसरे लोगों के साथ भी जो है वो राब्ते करने होते हैं, तो डीलिंग करनी होती है। तो चार हमारे जो है ना जी, वो आप कहें कि बुनियादी काम होते हैं। आपकी जो मालूमात क्या है इस हवाले से, जो मैंने सवाल उठाया है कि बरतानिया यूरोप के अंदर या मगरब के अंदर इन मुल्कों में इस वायरस की जो शिद्दत थी उसमें कमी वाकया हुई है, इसकी वजूहत क्या है? जो बुनियादी बात होती है कि जो भी किसी भी मैदान के माहिर लोग होते हैं या हुकूमतें होती हैं,
وبا کی صورت میں سب سے پہلے وہ خطرے کو بھانپتے ہیں کہ آیا کہ جو بیماری سر اٹھا رہی ہے اس میں ایک پوٹینشل ہے کہ وہ ایک پینڈیمک ہو جائے گی، یعنی کہ عالمی سطح پر وہ پھیل جائے گی. تو سب سے پہلے وہ خطرے کو بھانپ کے پھر اس پہ فوراً وہ عمل کرتے ہیں. تو اس کا جو بہترین حل ہوتا ہے، جیسا کہ ہماری حکومتوں نے کیا، انہوں نے سب سے پہلے تشخیص کی، پھر ان لوگوں کے کانٹیکٹ ٹریس کیے کہ اور ان لوگوں کا کن کن کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، یا اور کون سے لوگ اس وائرس یا بیماری کو ایکسپوز ہوئے ہیں. تو جو لوگوں میں تشخیص ہوئی ان کو انہوں نے فوراً آئسولیشن میں لے گئے، اور جو لوگ جو ایکسپوز ہوئے تھے ان کو بھی ہدایت کی کہ وہ بھی آئسولیشن میں چلے جائیں اور اپنے اوپر نظر رکھیں کہ جو بھی اگر ان میں علامات ظاہر ہوں تو وہ فوراً ڈاکٹر سے یا نرس سے رابطہ کریں. لوگوں کا علاج بھی کیا گیا. تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ وبا کو روکا کیسے جائے. پھر اس کی جو انفیکشن ریٹ وہ انہوں نے اس طرح سلو کیا کہ لوگوں کو بتایا، احتیاطی تدابیر بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. مثلا سوشل ڈسٹینسنگ ہے، لاک ڈاؤن کیا، لوگوں کو کہا گھروں سے کام کرو، آپ جو غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں، آپ اسی وقت سفر کریں کہ جب انتہائی ضروری ہو. اور لوگوں نے اس پہ سختی سے عمل کیا. نہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیا، اپنے پیارے لوگوں کو محفوظ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے اس کے اوپر بھی بوجھ نہیں پڑنے دیا. تو یہ ان ساری باتوں کی وجہ سے حکومت کا کام، ماہرین کا کام اور لوگوں کا کام انہوں نے مل جل کے کیا، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ انفیکشن ریٹ بہت سلو ہو گیا ہے اور کم ہو گیا ہے. لگتا یہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ 4 جولائی سے ہر چیز بیک ٹو نارمل ہو جائے گی. ریسٹورینٹس، پب، کلبس سب جو ہے وہ اوپن ہو جائیں گے. 2 میٹر کا جو فاصلہ ہے اس کو 1 میٹر میں بدل دیا گیا ہے ڈسٹینس کے حساب سے. لیکن خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی دوسری یا تیسری ویو بھی آ سکتی ہے اس وائرس کی. اس حوالے سے آپ جو ڈاکٹر ہیں وہ ان کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوتی ہے، ایسی کوئی بات ہے، کوئی خدشہ ایسا ہے؟ جو کل میں نے ایک پڑھا ہے بیان ڈائریکٹر گلوبل ڈیٹا کا، بقول اس کے کہ جو یورپ میں دوسری ایک وائرس کی لہر آ سکتی ہے، اس کی بنیادی وجہ اس نے یہ بتائی ہے کیونکہ ایشیا میں وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ زیادہ ٹریول کرتے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، ہالیڈیز میں جا رہے ہیں یا کسی اور وجہ سے وہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ شاید دوسری ویو آئے. اور تیسری بات یہ ہے کہ انفیکشن چونکہ آلریڈی ہے، اگر لوگوں نے ذرا سی بھی بے احتیاطی کی تو پھر دوبارہ جو انفیکشن ریٹ ہے وہ بڑھ بھی سکتا ہے. لیکن حکومت نے لوگوں کو، جو ہوٹلز کھول رہے ہیں یا جو بھی بزنسز کھل رہے ہیں، لوگوں کو ہدایت جاری کر دی ہیں، ان کو SOP دے دی ہیں کہ انہوں نے کیسے عمل کرنا ہے، اور لوگوں کو بھی بتا دیا ہے کہ آپ نے ماسک پہننا ہے اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، ہاتھ دھونے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بچانا ہے. پاکستان میں کرونا وائرس کی بہت ساری وارننگز جاری ہو رہی ہیں کہ وہاں پہ زیادہ اموات ہوں گی. یہ کس بنیاد پر اور کہاں سے یہ وارننگ آئی ہے کہ جولائی اور اگست میں زیادہ اموات ہوں گی؟ وارننگ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے آئی ہے، اور جو ماہرین ہیں کرونا وائرس کے انفیکشن پہ، جو لوگ کام کر رہے ہیں یا جو طب کے شعبے میں ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ وارننگ دے رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں لوگ ابھی تک کسی بھی بات پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، کہ وہاں کے رسم و رواج ایسے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے جو بھی ان کی گیدرنگ ہوتی ہے وہاں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، ملتے ہیں جلتے ہیں ایک دوسرے سے، تو اور نظر انداز کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو وہاں پہ سازشی نظریہ ایک جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں جی کہ سیر کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں. تو لوگ اس وجہ سے بھی اپنے جو ان کے بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کو ہاسپٹل نہیں لے کے جاتے ہیں، اور وہ انفیکشن
ایک بندے سے دوسرے بندے میں، فیملی سے، پھر باہر محلے سے، پھر شہر میں، تو اس طرح وہ پھیلتی جا رہی ہے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے تو اس کا قصور ہم زیادہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹھہرائیں گے، عوام کو ٹھہرائیں گے، یا ہیلتھ کے نظام کو ٹھہرائیں گے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا زیادہ؟ میرے خیال میں یہ ایک ملی جلی پکچر ہے، تصویر ہے۔ میں جو ہے کسی ایک کو مورد الزام نہیں دوں گا، لیکن جو میرا ذاتی تجربہ ہے، جو میری لوگوں کے ساتھ بات ہوئی ہے، جو لوگوں نے مجھے بتایا ہے، لوگ ابھی تک بہت سارے لوگ وہ جو گورنمنٹ کی ہدایات ہیں ان پہ وہ صحیح طریقے سے عمل نہیں کر رہے ہیں۔ پھر وہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی جو پڑھے لکھے ہیں بظاہر، تو وہ بھی پہلے شروع سے کہہ رہے تھے کہ جی کرونا وائرس کچھ نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کسی نے پھیلائی ہے، خبر پھیلائی ہے، جھوٹی افواہ ہے۔ تو بے شمار وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کرونا پھیلا۔ پھر ہمارے رسم و رواج ایسے ہیں کہ اس میں بھی جو ہے وہ لوگ وہ اس پہ جو حکومت نے ہدایات جاری کی ہیں ان پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو عوام ہوئی زیادہ تر، ہماری قوم ہوئی اس کی ذمہ دار۔ دیکھیں زیادہ تر لیک آف ایجوکیشن ہے، جی۔ لوگ جو ہے فالو نہیں کرتے ہیں، اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی ناستی، بہت ہی خطرناک، جان لیوا وائرس ہے، اس سے ہمیں خود احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر احتیاط نہیں کریں گے، مزید اس کو سیریس نہیں لیں گے تو مشکل ہو جائے گا، مواد زیادہ ہوں گے، اور اگر لوگ سیریس لینا شروع کریں گے تو ظاہر ہے اس سے خطرہ جو ہے وہ کم ہے کہ مواد کم واقع ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب میرا لاسٹلی سوال ہے، یہ ڈیکسا میتھازون جو ٹیبلٹ ہے یہ تو پہلے سے موجود تھی، آپ لوگوں نے اس کو ٹیسٹ کس طرح کیا اور یہ بتایا کہ واقعی مختلف اور دوائیاں بھی آپ نے ٹیسٹ کی ہوں گی، مریضوں کو دی ہوں گی، لیکن یہ جو ہے اس سے لوگوں کی جانیں بچی ہیں بڑے پیمانے پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کے اوپر ہی جو نئی کوئی اور ڈرگس بلڈ اپ ہوگی، یا کوئی نئی جو پروجیکٹ ہمارا جاری تھا آکسفورڈ میں ٹیسٹنگ کا، نئی ویکسین کا، وہ بھی جاری ہے اور اس کو بھی یوز کیا جا رہا ہے؟ یہ چونکہ ایک نئی کرونا وائرس کی ایک نئی قسم سامنے آئی ہے، تو اتنی جلدی تو کوئی اس کی دوا جو ہے وہ تیار نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے لیے فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ٹائم لگتا ہے، لیبارٹری میں تجربات کرتے ہیں، لیبارٹری میں تجربات کرنے کے بعد پھر انسانوں پہ تجربات کیے جاتے ہیں کہ وہ اس کی افادیت چیک کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ برطانیہ میں کافی دوائیاں جو ہیں وہ استعمال کی گئیں دیکھنے کے لیے، جو پہلے سے موجود ہیں، دیکھنے کے لیے کہ ان کا کیا اثر ہوتا ہے، آیا کہ اس سے لوگ صحت یاب ہوتے ہیں، کرونا وائرس انفیکشن کم ہوتی ہے، یا بندے جلدی صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ ڈیکسامیتھاسون ان میں سے ایک تجربہ تھا۔ تو گورنمنٹ نے پورے یو کے سے صرف ڈیکسامیتھاسون کے لیے 2104 جو ہیں وہ مریض، ان کی رضامندی سے ان پر ڈیکسامیتھاسون کا عمل کیا گیا، جبکہ اس کے ساتھ جو کنٹرول گروپ تھا وہ اس میں سے 4000 سے زیادہ لوگ تھے۔ تو پھر دونوں گروپوں میں موازنہ کیا گیا، تو موازنے میں یہ بات ظاہر ہوئی کہ ڈیکسامیتھاسون کی وجہ سے جو مریض وینٹیلیٹر کے اوپر تھے اور جن مریضوں کو آکسیجن لگی ہوئی تھی، ان میں جو ہے وہ اموات میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے اور وہ لوگ صحت یاب ہوئے ہیں۔ تو اس میں سے جو 33% لوگ صحت یاب ہوئے ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ ان میں اموات کم ہوئی ہیں۔ تو اس وجہ سے، کیونکہ یہ بڑی حوصلہ افزا خبر تھی، یہ دوائی پہلے سے موجود ہے، بڑی سستی ہے، اس سے پہلے بھی مختلف بیماریوں میں دی جاتی ہے، تو پھر گورنمنٹ نے کہا کہ جو مریض وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں یا جن کو آکسیجن لگی ہوئی ہے ان کو ڈیکسامیتھاسون دی جائے۔ ڈاکٹر صاحب